अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आप सब भी दुरूद सलाम पढ़ लीजिए और दुरूद पाक पढ़ने के बाद हम आपको बताएं कि आपके सामने हम हाजिर हैं क़ारी समरीन सहर, और आज हम बात करेंगे ताबूत सकीना पर और बनी इसराइल यानी यहूदियत पर, और ये बताएंगे कि ताबूत सकीना क्या था और बनी इसराइल की असर तारीख़ क्या है, और कुरान पाक इस बारे में क्या फ़रमाता है, यहूदी इसको क्यों हासिल करना चाहते हैं, इसके पीछे राज क्या हैं, वो सारे हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसे पूरा वॉच कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और बेहतरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब ये जो यहूदी हैं वो आज भी ताबूत सकीना को ढूंढने के लिए जगह जगह मुल्कों खदाई करते फिर रहे हैं, माहिर आसार कदीमा बन के, लेकिन आज भी उसमें नाकाम है। और ये ताबूत सकीना दर हकीकत क्या था? अगर कुरान पाक से पूछा जाए तो वो हमें बताता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनह मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइकतु इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जुमा है इसका। और उनसे इनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून की छोड़ी हुई चीज़ों का बकिया है। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाता ना तो ये ताबूत कौन सा था? मतलब ये है कि ये जो संदूक था ये जन्नत से आया था, शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। और चूँकि बनी इसराइल ने तालूत की बादशाहत पर कोई निशानी मांगी थी, अभी हम तालूत जो है उनकी बादशाहत पर भी बात करेंगे, तो हुक्म इलाही से हज़रत शमऊल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा वो मशहूर व मारूफ बाबरकत संदूक आ जाएगा जिससे तुम्हें तस्कीन मिलती थी और जिससे तुम बरकत हासिल करते थे, और जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात थे। अच्छा, अब ये जो ताबूत है ये कहाँ से आया? ये जन्नत से आया, शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। इसमें जितने भी अम्बिया थे यानी कि तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तस्वीरें थीं, उनके मकानात की तस्वीरें थीं, और आखिर में हज़ूर सैयदुल अंबिया शफ़ी अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तस्वीर भी थी, और हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस घर की तस्वीर भी थी। और वो जो तस्वीर थी वो एक सुर्ख़ याक़ूत के अंदर थी जिसमें आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हालत नमाज में यानी कि क़याम की हालत में आप मौजूद थे, और आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इर्द गिर्द आपके सहाबा कराम भी मौजूद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा और ये संदूक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें तौरात भी रखते थे और जो तख्तियाँ थी तौरात की वो भी, सहाइफ भी रखते थे, अपना मखसूस सामान भी रखते थे।
چنانچہ اس صندوق کے اندر تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، آپ کے کپڑے تھے، آپ کی نعلین شریفین تھیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف تھا، ان کا عصا تھا، اور من و سلوہ رکھا ہوا تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور اس سے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ صندوق بنی اسرائیل میں چلتا ہوا آیا، اور جب وہ فتح کی دعائیں بھی کرتے تھے نا بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا فرماتے تھے۔ کوئی آفت آتی تھی تو اس صندوق کو وہ سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے، تو وہ آفت جو تھی وہ حیرت انگیز طور پر ٹل جاتی تھی۔ کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی آندھی، کبھی طوفان، جب بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ لوگ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کے اس سے نجات پا لیا کرتے تھے۔ خاص موقعوں پر باقاعدہ طور پر اس کو صندوق کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے جلوس نکالا کرتے تھے، اور مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی دستہ انہوں نے تعینات کیا ہوا تھا۔ اور اس قوم کو اگر بنی اسرائیل کو دیکھا جاتا ہے، یہ عجیب و غریب عادات کی مالک قوم تھی۔ ایک طرف صندوق ہے اور اس کی اشیاء، ان کی اتنی عزت اور اتنا احترام کے تصور سے بھی باہر تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیا جائے تو احکامات سے مکمل روگردانی جو تھی وہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ قوم، اس کی حالت کیسی تھی؟ ضدی، حاسد، سرکش قوم، حد سے زیادہ لالچی قوم، مال و دولت سے محبت کرنے والی قوم، اور اتنے ظالم تھے کہ اپنے نبیوں اور اپنے عالموں کو ان کی روک ٹوک پر خوفناک قسم کی اذیتیں بھی دیتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ پاک نے ان کو سبق سکھانے کے لیے عمالقہ کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ جو تھی، اس کا بادشاہ جالوت، اس نے ان کے اوپر زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑی، شہروں کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا اور اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم عمالقہ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ جس شہر میں گندگی کے ڈھیر کے اوپر یہ صندوق پھینکا گیا تھا نا، اس شہر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی وبا پھوٹ پڑی، جس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں تھا، کسی ڈاکٹر، کسی طبیب کے پاس موجود نہیں تھا۔ لوگ اس وبا سے تیزی کے ساتھ مرنے لگ گئے۔ لوگ حاکم شہر کے پاس گئے اور اس سے فریاد کی۔ اس نے نجومیوں کو جمع کر لیا، ان سے اس کی وجہ معلوم کی، تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے یہ صندوق کسی اور شہر میں پہنچا دیا۔ وہاں پہ پھر وہی وبا پہنچی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگے، تو صندوق پھر کسی اور شہر میں پہنچا دیا۔ اس طرح ان کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ امراض اور وبا نے اس قوم جالوت کو اپنی لپیٹ میں جب لے لیا نا، جب کوئی چارہ نہیں رہا، تو تب جالوت نے فیصلہ کیا کہ یہ صندوق جو ہے وہ یہ واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ اس صندوق کو بیل گاڑی میں رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس بیل گاڑی کا رخ جو تھا وہ بنی اسرائیل کے ملک کی طرف کروایا، اور بیل گاڑی اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے شہروں کی طرف چلی۔ اب بنی اسرائیل میں اس وقت حضرت شمعون علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں طالوت کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور بنی اسرائیل حسب معمول اپنی سرکشی دکھا رہے تھے، اپنے نبی کا کہنا نہیں مان رہے تھے، کسی بات کو مان لینے پر تیار ہی نہیں تھے۔ آخر کار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کو کہہ دیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو طالوت کا بادشاہ بننا ان کے لیے اچھا ہے، تو وہ دعا کر دیں کہ ان کا جو قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اس پر حضرت شمعون علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ان کا تابوت سکینہ اگلے روز خود بخود ان تک پہنچ جائے گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان کا خوب مذاق اڑایا، استغفر اللہ، یعنی کہ وہ نبی کو بھی نبی نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟
اور وہ جانتے تھے کہ قوم عمالقہ جو ہے یعنی جالوت بادشاہ کی قوم کی غضبناکی کیسی ہے، ان کی طاقت کیسی ہے، وہ خوب واقف تھے اس بات سے۔ اگلے دن تابوت سکینہ ان کو واپس مل گیا۔ تابوت ملنے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات میں پھر بہتری آنے لگی، عمالقہ کے ساتھ جنگ ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، بادشاہ بنے اور تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عبادت گاہ بنانے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر ہے اس کو شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور یہ چیز ہم آپ کو پہلے ہیکل سلیمانی کے نام سے بتا چکے ہیں، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جب پایا تکمیل تک پہنچایا تو اسے پھر ہیکل سلیمانی بھی کہا جانے لگا۔ تابوت سکینہ ہمارا موضوع ہے، اس لیے اسی کی بات کریں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو اس عبادت میں رکھ دیا، اور وہاں پہ صرف نبی، انبیاء اور پیغمبر اور علماء کے سوا کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارکہ بھی اسی صندوق کے اندر محفوظ کر دی گئی۔ پھر بہت عرصے کے بعد جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو تب تک یہ قوم بے حد و بے حساب گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی کہ نبیوں اور پیغمبروں کو اذیتیں دینا، ان کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ، اور ذلیل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، دونوں کو شہید کر دیا۔ جب ان دونوں کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ سخت ترین ناراض ہوا اور ان پر عذاب کی شکل کے اندر ایک اور بادشاہ جسے بخت نصر کہا جاتا ہے، اور آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ جو بخت نصر ہے نا، وہ دنیا میں کس نام سے مشہور ہے؟ اسے شداد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر فرعون کے ساتھ شداد کا نام بھی لیا جاتا ہے تو یہ وہی والا بادشاہ ہے، یعنی کہ جو بخت نصر ہے نا اس کو شداد کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا خوفناک تھا کہ اس نے قوم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنایا۔ بیت المقدس کو اس نے مکمل طور پر تباہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ تابوت سکینہ پر اس نے قبضہ کر لیا، اپنے ساتھ یہ عراق لے گیا اسے۔ یہ وقت جو تھا یہ یہودیوں کے اوپر بے حد کڑا وقت تھا، اور بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا، اور یہودی جو اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا سمجھتے تھے ذلیل اور رسوا ہوئے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے۔ آج یہودیوں کو کتنے ہزار سال کے بعد فلسطین کی زمین پر قدم جمانے کا موقع ملا، اور انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ آج بھی اس قوم کی وہی عادات ہیں، وہی اطوار ہیں، وہی ظلم ہے، وہی جبر ہے، وہی دھونس ہے، وہی دھاندلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ ہونے کے بعد بھی اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ آج بھی لالچ، آج بھی ظلم، آج بھی جبر، اور آج بھی ان کے اندر پتہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون موجود ہے۔ تابوت سکینہ کو یہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں پہ ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ماہر سارے قدیمہ بن کے کبھی کہاں کھدائی کر رہے ہیں، جہاں ان کے جیوش بتاتے ہیں، جہاں پہ ان کے ربی بتاتے ہیں، یہ ادھر چل پڑتے ہیں اور وہاں پہ کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہو گیا۔ جگہ جگہ تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے کھدائیاں کرتے پھر رہے ہیں کہ وہی عروج مل جائے، اسی تابوت کو حاصل کر کے یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکیں اور پھر دجال کو عروج دلوا سکیں۔ اس ایک آنکھ والے کانے کو یہ ایسے پوجتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ کا پوری دنیا میں پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کے پرچار کرنے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں انہوں نے بنا رکھی ہیں جو اسے خوش آمدید کہیں گی اور خدا مانیں گی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، تو انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں اور بہت سی معلومات لے کے حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔